मुझे घूंसों, ठोकरों और राइफल के कुंदों से बुरी तरह मारा गया था। फिर वो लोग मुझे दबोचकर एक सुर्ख कार तक लाए थे। मेरी जामा तलाशी लेकर मेरे हाथ पुश्त पर एक टाई से बांध दिए गए थे। अब सुर्ख कार शहर की मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद एक आलीशान मकान के मेन गेट में दाखिल हो रही थी। कार पोर्च में रुकी तो एक गोरखा टाइप मुहाफिज तेजी से दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा। इसके हाथों में खुदकार राइफल थी और गोलियों वाला बैग कंधे से लटक रहा था। मैं पिछली नशिस्त पर पहलू के बल लेटा था। जलाल मेरे सिरहाने बैठा था और इसके हाथ में कोलिट 45 पिस्टल नज़र आ रहा था। दरवाज़ा खुला तो जलाल ने मुझे घसीट कर बाहर निकाला और एकदम अड़ंगा लगाकर दूर फेंक दिया। हाथ बंधे हुए थे। मैंने बमुश्किल अपना चेहरा जख्मी होने से बचाया। जलाल ने फुनकार कर कहा, माँ का लाल, कमांडो बनता है, अभी निकालते हैं तेरा सारा कमांडोपन। इसके हाथ में वो तलाई गुलूबंद था जो मेरी जामा तलाशी में मिला था। मुझे चंद गालियाँ देकर इसने दिल की भड़ास निकाली और फिर बालों से पकड़कर सीधा खड़ा कर दिया। कार की अग्नि नशिस्त पर बैठे दोनों अफराद भी बाहर आ गए थे और अब खूंखार नज़रों से मुझे देख रहे थे। इनमें से एक वही था जिसके चेहरे पर मेरी धुआंधार टक्कर लगी थी। इसकी नाक पकौड़ा हो रही थी और सुर्ख आंखों से मुसलसल पानी बह रहा था। दूसरे शख्स के हाथ में खुदकार राइफल थी। मुझे अपने पकड़े जाने और पिट जाने का अफसोस तो हुआ, लेकिन दिल पर कोई बोझ नहीं था। हाँ, अगर इस मौके पर मैं गन चलाकर 8-10 बेगुनाहों को मार देता और निकल जाता तो फिर वो आज़ादी मेरे लिए तकलीफ दे होती। मुझे राइफल की नाल से धकेलते हुए वो लोग कोठी में आए। एक तवील कॉरिडोर से गुजार कर एक सजे सजाए कमरे में बिठा दिया। यहाँ कालीन बिछा हुआ था और जदीद फैशन के आरामदेह सोफे रखे थे। एक शेल्फ पर रामकृष्ण और काली माता की मूर्तियाँ भी रखी थीं, जिससे अंदाज़ा होता था कि ये कोठी किसी भगवान दास या राम प्यारे की है। जलाल के सिवा बाकी सब लोग कमरे से बाहर निकल गए थे। जलाल करीब रखे टेलीफोन सेट की तरफ बढ़ा। हेलो, इसने अपनी भारी भरकम आवाज़ में कहा। हाँ मैडम, पहुँच गया है वो। इसके साथ ही इसने रिसीवर रख दिया। मुश्किल 1 मिनट गुजरा होगा कि कोई तुंद बगूले की तरह कमरे में दाखिल हुआ। इसे देखकर मैं हैरान रह गया। वो अरजमंद बानो थी, लेकिन ये अरजमंद उस औरत से बहुत मुख्तलिफ नज़र आ रही थी जो इफ्राहिम की बीवी थी। भारी भरकम गहने और लिबास पहनती थी और ख़ुद को नवादरात का शैदाई जाहिर करती थी। इस वक्त वो पैराकी के मुख्तसर लिबास में थी। अगर इसने ऊपर गौन ना पहना होता तो इसे देखकर 7 साला बूढ़े का दिल भी डानोडोल हो सकता था। मैंने देखा इसका चेहरा तमतमा रहा है और आंखों में एक खूनी चमक है। इसके अंदर दाखिल होते ही जलाल ने दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया और पिस्टल सौंध कर मेरे सिरहाने खड़ा हो गया। अरजमंद ने झपट कर मेरे बाल मुट्ठी में जकड़े और अजीब हैजियाने लहजे में बोली, कहाँ है ट्रक? कौन सा ट्रक? बकवास बंद करो। वो अपने फेफड़ों की पूरी ताकत से चीखी और किसी वहशी जानवर की तरह मुझ पर पल पड़ी। इसने मुझे 2 हथौड़ मारे और नाखूनों से चेहरा नोचने की कोशिश की। मैंने अपने बचाव के लिए इसे टांगों से धकेला और दूर फेंक दिया। जलाल ने मेरे सर के ऊपर हवाई फायर किया और पिस्टल कनपट्टी से लगा दिया। फायर की आवाज़ सुनकर चंद अफराद भागते हुए दरवाजे पर पहुंच गए। जलाल चीख कर बोला, जाओ, कोई इस तरफ ना आए। आने वाले मुख्तलिफ सिमतों में वापस लौट गए। अरजमंद बानो ने झपट कर मेरी गर्दन थाम ली और इसे अपनी नर्म नाजुक कलाइयों की पूरी कुव्वत से दबाते हुए बोली, देख हंसने, मैं तुमसे ट्रक का पूछ रही हूँ और तुमने ट्रक के बारे में बताना है। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि आराम से बताओ या खुद को अजाब में डालकर। और मैं भगवान की सौगंध का करते कहती हूँ, जो हशर तुम्हारा यहाँ होगा ना, इसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अरजमंद बानो भगवान की सौगंध खा रही थी। इसका मखसूस नवाबी लबो लहजा और तम तराक भी इसका साथ नहीं दे रहा था। वो बिल्कुल एक अजनबी लड़की नज़र आ रही थी, हिर्सो हविस की आग में तपी हुई, गज़बनाक और हवास बाख्ता। इसका रेशमी गौन अफरा तफरी में कहीं से कहीं जा रहा था, लेकिन इसे कुछ होश नहीं था। इसके लंबे नाखून मेरी गर्दन में पेवस्त थे। दूसरी जानिब जलाल का पिस्टल कनपट्टी में धंसा हुआ था। मैंने चंद गहरे सांस लिए और ठहरे हुए लहजे में कहा, बेगम साहिबा, मेरे साथियों ने मुझसे धोखा किया है। वो ट्रक लेकर गायब हो गए। किस तरह? कैसे गायब हो गए? जलाल आदमखोर शेर की तरह धाड़ा। फजलका के ट्रक अड्डे पर उन्होंने मुझे चाय में बेहोशी की दवा पिला दी। आँख खुली तो ट्रक था ना वो दोनों। नहीं मानोगे तुम। इसका मतलब है नहीं मानोगे तुम, अरजमंद उर्फ उल्लू की पट्टी ने बेइंतहा सर्द लहजे में कहा। कुछ देर वो ऊपर नीचे सर हिलाती रही, फिर तेज़ कदमों से दरवाजे की तरफ गई।
دروازہ کھول کر اس نے خطرناک انداز میں کسی بلراج نامی شخص کو پکارا۔ چند لمحے بعد بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ چاپ کے ساتھ عجیب طرح کی پھڑپڑاہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ پھر درمیانے قد کا شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک سکھ رائفل بردار تھا۔ درمیانے قد کے شخص کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز تھی جسے دیکھ کر میں سکتے میں رہ گیا۔ وہ ایک باز تھا۔ میں یہ باز پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ آزاد علاقے میں میرے ہاتھوں قتل ہونے والے غلام خان نے یہ باز اونے پونے داموں خرید کر عیسیٰ جان کو 1.5 لاکھ میں فروخت کیا تھا۔ اب عیسیٰ جان نے اس سے یہ باز نہ جانے کس طرح ارجمند بانو تک پہنچا تھا، جیسا کہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ باز عیسیٰ جان سے افراہیم نے خریدا تھا اور افراہیم سے ارجمند نے لے لیا تھا۔ قریباً 2 فٹ لمبا ایسٹرن ہاک ایک شاندار پرندہ تھا۔ سر، گردن اور پشت سنہری مائل سلیٹی رنگ کی تھی۔ سینہ اور پیٹ بالکل صاف سفید تھا اور ان پر آر پار خوبصورت دھاریاں بنی ہوئی تھیں۔ اس وقت شہباز کے سر پر غلاف تھا اور اس کے پاؤں سے بندھا ہوا تسمہ درمیانے قد والے شخص کے ہاتھ میں تھا۔ ارجمند بانو، یا اس کا جو بھی اصل نام تھا، بڑے خطرناک انداز میں میری طرف دیکھ رہی تھی۔ غرا کر بولی، دیکھ حسنے، اس باز کو دیکھ لے۔ یہ بندے کو اپنے پنجوں سے ادھڑ کر رکھ دیتا ہے اور آنکھوں کا تو دشمن نمبر 1 ہے۔ 2 سیکنڈ میں اندھا کر دیتا ہے اپنے شکار کو۔ میرے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ ہاتھ پشت پر مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے۔ اگر یہ تربیت یافتہ باز مجھ پر چھوڑ دیا جاتا تو میں خود کو قطعی بے بس پاتا۔ مجھے معلوم تھا اس قسم کے باز بڑی پھرتی اور سفاکی سے حملہ کرتے ہیں اور اپنے شکار کو لاچار کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کے بجائے بڑھ چڑھ کر ظاہر کیا۔ میں کچھ نہیں جانتا بیگم صاحبہ، مجھے جو معلوم تھا میں نے بتا دیا۔ وہ دونوں حرامزادے ٹرک کے ساتھ ہی غائب ہو گئے ہیں، کچھ پتہ نہیں کدھر گئے ہیں۔ وہ لرزتی کانپتی آواز میں بولی، تو سب جانتا ہے حسنے، تو ابھی بتائے گا، اپنی اسی لانتی زبان سے بھونکے گا۔ اس نے باز والے کو اشارہ کیا اور خود کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے ساتھ ہی جلال بھی باہر چلا گیا۔ وہ دونوں کھڑکی کی جالی میں سے اندر جھانکنے لگے۔ اب میں اور باز والا کمرے میں رہ گئے تھے۔ باز والے کا چہرہ شب تاریک کے مانند سیاہ تھا اور اس کی آنکھیں چھوٹے چھوٹے ریچھ کسی آنکھوں میں جیسی تھی۔ ان میں دنیا جہاں کی درندگی سمٹی ہوئی تھی۔ اس نے خوفناک نظروں سے مجھے گھورا اور پھر بے قرار باز کے سر پر سے غلاف یعنی اندھیاری اتار لی۔ خدا کی پناہ، بے حد خوخار نگاہیں تھیں اس پرندے کی۔ مجھے دیکھ کر اس نے پر پھڑپڑائے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اڑان بھرتا، میں نے چلا کر کہا، بتاتا ہوں بیگم صاحبہ، میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ کمرے کے باہر سے ارجمند نے باز والے کو اشارہ کیا۔ اس نے دائیں ہاتھ کو ایک مخصوص حرکت دی اور سیاہ کپڑے کا غلاف دوبارہ باز کے سر پر چڑھا دیا۔ باز کے پھڑپڑاتے پر ایک دم ساکت ہو گئے۔ ارجمند بانو اور جلال ایک بار پھر دندناتے ہوئے کمرے میں آ گئے۔ ارجمند بالکل میرے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ گاؤن کے اندر سے اس کا اجلا جسم بادل میں لہراتی بجلی کی طرح چمک رہا تھا۔ شفاف ملائم سطح پر سے جیسے چیز پھسل جاتی ہے، لیکن اس کے شفاف جسم پر نگاہ پھسلنے کے بجائے اٹکتی تھی۔ اس نے ہیجانی انداز میں میرے بال مٹھی میں جکڑے اور غرائی، بتاؤ کہاں ہے ٹرک؟ میں نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، اگر میں بتا دوں تو مجھے چھوڑ دیا جائے گا؟ بالکل چھوڑ دیا جائے گا۔ تمہیں تمہارا حصہ بھی دے دیا جائے گا اور تم جہاں کہو کہ تمہیں پہنچا بھی دیا جائے گا۔ میں نے ایک نگاہ بے حس و حرکت باز پر ڈال کر کہا، یہ شہر میرے لیے انجان ہے، مجھے راستوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا، منہ زبانی میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ آپ مجھے ساتھ لے چلیں تو میں آپ کو ٹرک تک پہنچا دیتا ہوں۔ ہم الو کے پٹھے نہیں ہیں۔ جلال نے میرے بال مٹھی میں جکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ 420 مت کرو ہم سے، تم انجانو لیکن ہم نہیں۔ اس شہر کا چپا چپا ہمارا دیکھا بھالا ہے۔ تم ہمیں صرف اتنا بتا دو کہ ٹرک شہر کے اندر ہے یا باہر، اور اگر باہر ہے تو کتنی دور اور کس سمت میں ہے، باقی کا کام ہم خود کر لیں گے۔ میں کچھ دیر پریشانی اور سوچ بچار کی اداکاری کرتا رہا۔ کمرے میں گہرا سناٹا تھا، یہاں تک کہ ارجمند بانو کی ہانپتی ہوئی سانسوں کی آواز بھی میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ مجھے تھوڑا سا وقت درکار تھا اور میں یہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح یہ وقت مجھے مل جائے۔ میں نے ارجمند اور جلال کو بتایا کہ ٹرک شہر سے باہر 5-6 میل کے فاصلے پر ہے۔ نشانی کے طور پر میں نے ایک نہر اور گردواروں کے اور گوروں کے قبرستان کا نام لیا۔ یہ مقام فی الوقت فرید کوٹ کے نواح میں موجود تھا، لیکن اس جگہ سے بہت دور اور بالکل مخالف سمت میں تھا جہاں میں ٹرک چھوڑ کر آیا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ میرے بیان کی تصدیق کے لیے ان لوگوں کو کم از کم 1 گھنٹہ درکار ہوگا، اور اس 1 گھنٹے میں اپنے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ جامع تلاشی کے باوجود خنجر ابھی تک میری پنڈلی سے بندھا ہوا تھا اور اس بے سر و سامانی کے عالم میں میرے بہت کام آ سکتا تھا۔
لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ میرے ہاتھ آزاد ہوں۔ جو ہی میں نے ٹرک کی نشاندہی کی، جلال تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ لگتا تھا جیسے وہ ہوا میں اڑ کر گوروں کے قبرستان تک پہنچے گا۔ جلال کے جاتے ہی رائفل بردار سکھ دروازے میں آن کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں مجھ پر لگی تھیں اور انگلی ٹریگر پر تھی۔ اس کی صورت سے ہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ برق رفتاری سے فیصلہ کرنے والا شخص ہے۔ اگر میں اپنی جگہ سے اٹھ کر ارجمند یا باز والے پر جھپٹنے کی کوشش کرتا تو وہ ایک لمحے میں فائر کھول دیتا۔ مجھے جان سے مارنے کا تو شاید حکم نہیں تھا، لیکن میری ٹانگوں کو چھلنی کرنے میں اسے کیا تردد ہو سکتا تھا؟ ارجمند بانو نے مجھ سے مختلف سوال پوچھنے شروع کیے، مثلاً ہم کس راستے سے یہاں پہنچے، پاکستان میں ہمارا تعاقب کہاں تک کیا گیا، پچھلے 2-3 روز ٹرک کہاں رکا رہا، ٹرک کے سامان میں سے کیا کیا نکالا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے ان سوالات کے مناسب ترین جواب دیے اور ارجمند پر ظاہر کیا کہ ہم نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا، بس واقعات کے دھارے میں بہتے رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کے دوران ہی جلال واپس آ گیا۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ سرخ ہو رہا تھا۔ آتے ہی وہ مجھ پر پھٹ پڑا۔ جھوٹ بولتے ہو، بکواس کر رہے ہو، وہاں کچھ نہیں ہے، ہم نے چپا چپا دیکھ لیا ہے۔ میرے لیے یہ حیرت کا مقام تھا۔ صرف 10-15 منٹ کے اندر وہ میرے بیان کی صحت جانچ چکے تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے کارندے پہلے سے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جلال نے واکی ٹاکی یا کسی اور ذریعے سے ان کے ساتھ رابطہ قائم کیا اور معلومات حاصل کر لی تھی۔ اب ایک بار پھر میں وہیں کھڑا تھا جہاں 15-20 منٹ پہلے تھا، بلکہ اب تو میری پوزیشن اور بھی نازک ہو چکی تھی۔ میں نے ارجمند اور جلال کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی۔ ارجمند کچھ دیر تو مجھے قہرناک نظروں سے گھورتی رہی، پھر اس نے باز والے کو اشارہ کیا اور اس نے باز مجھ پر چھوڑ دیا۔ ارجمند بانو جلال کے ساتھ کمرے سے باہر چلی گئی۔ کمرے میں پھڑپڑاہٹ گونجی اور طاقتور باز کمان سے نکلے تیر کی طرح میری طرف آیا۔ بڑا جان لیوا نظارہ تھا یہ۔ میری نگاہ باز کی خمیدہ چونچ اور تیز نوکیلے پنجوں پر تھی۔ وہ اپنے ان مہلک ہتھیاروں کے ساتھ مجھ پر یلغار کر رہا تھا۔ اس پرندے کو چند ماہ پہلے میں نے غلام خان کے پاس ایک خوبصورت پنجرے میں دیکھا تھا۔ اس وقت میں نے کب سوچا تھا کہ ایک روز یہ شاندار شکاری پرندہ مجھ پر حملہ آور ہوگا، اور ایسی حالت میں کہ میں اپنے دفاع کے لیے ہاتھ بھی نہیں ہلا سکوں گا۔ اضطراری طور پر میں نے اپنے سر کو نیچے جھکایا اور باز جو سیدھا میری آنکھوں پر جھپٹا تھا میرے سر سے ٹکرایا۔ اس کے بے رحم پنجوں نے میرے سر پر ضرب لگائی۔ یوں لگا جیسے کسی نے موٹر سائیکل کی آہنی چین گھما کر سر پہ دے ماری ہے۔ میں کرسی سے لڑک کر اوندھے منہ زمین پر گرا۔ ہاتھ پشت پر بندھے تھے، لہٰذا تھوڑی قالین سے ٹکرائی اور آنکھوں میں تارے ناچ گئے۔ باز کو واپس پلٹنے میں ایک ساتھ کی تاخیر بھی نہیں ہوئی۔ پلٹ کر جھپٹنا تو اس کی فطرت تھی۔ ایک گونجدار آواز کے ساتھ وہ پھر میری طرف آیا۔ اس دفعہ اس کی چونچ نے میری گردن کو عقب سے نشانہ بنایا۔ اگر موسم سرما ہوتا اور میں نے کاٹن کی ہلکی پھلکی قمیص پہنی ہوتی تو یقیناً چھٹاک بھر بوٹی باز کی چونچ میں آ جاتی، لیکن موٹی جرسی اور سویٹر نما بنیان کے سبب میں شدید نقصان سے محفوظ رہا۔ اس دفعہ باز کے طاقتور پنکھ میرے چہرے سے ٹکرائے تھے۔ ایک عجیب طرح کی حیوانی بو نتنوں میں گھسی اور مجھے لگا کہ یہ باز نہیں، فرشتہ اجل کا پر ہے۔ باز کا تیسرا حملہ پہلے 2 حملوں سے زیادہ شدید تھا۔ اس کے پنجوں نے میرا چہرہ بائیں کان کے قریب سے زخمی کیا اور چونچ نے بڑی بے رحمی کے ساتھ میرے سر کے بال نوچے۔ اس کے بعد جیسے کمرے میں بھونچال سا آ گیا۔ وہ خونی پرندہ دیوانہ وار مجھ پر جھپٹ رہا تھا۔ میں اپنا چہرہ چھپانے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی لمحہ جاتا تھا کہ میرا لباس دھجیوں کی صورت میں بکھرنے کو تھا، پھر میرا جسم براہ راست باز کی زد میں آنے والا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوگا، یہ تصور بھی محال تھا۔ خدا نے اس پرندے کو بے پناہ طاقت دی ہے۔ یہ اپنے پنجوں اور چونچ سے سخت ہڈیوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ ہمالیہ کے پہاڑوں میں پائے جانے والے سنہری عقاب کے بارے میں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ بھیڑ بکری کے چھوٹے بچے کو اپنے پنجوں میں دبوچ کر پرواز کر جاتا ہے۔ دھینگا مشتی میں کمرے کی کئی قیمتی چیزیں ٹوٹ چکی تھیں۔ میں باز کو خود سے دور رکھنے کے لیے ٹانگیں چلا رہا تھا اور اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح باز کو اپنے نیچے دبا لوں۔ اسی کوشش اور جدوجہد میں میرا پاؤں ایک دیوار گیر الماری سے جا ٹکرایا۔ الماری فکس نہیں تھی، وہ ایک زوردار آواز سے قالین پر آ گری۔ میں نے اپنا سر بمشکل اس کی زد سے بچایا۔ باز زور سے پھڑپڑا کر دور ہٹ گیا۔ پتہ نہیں دشمن جاں کے دل میں کیا آئی کہ اس نے دوبارہ مجھ پر جھپٹنے سے انکار کر دیا۔ درمیانے قد والے شخص نے حلق سے بار بار مخصوص آواز نکالی۔ ہاتھوں کی حرکات سے باز کو مشتعل کرنا چاہا، لیکن وہ بدستور مجھ سے لا تعلق رہا۔ شاید اس کی تربیت میں ابھی کوئی خامی رہ گئی تھی،
یا اس کی حیوانیت اپنے مالکان کی حیوانیت سے شرما گئی تھی۔ درمیانے قد والے شخص نے آگے بڑھ کر باز کو دبوچا اور اس کے سر پر اندھیاری چڑھا کر اسے باہر لے گیا۔ اسی دوران جلال دندناتا ہوا اندر داخل ہوا اور مجھ پر پل پڑا۔ چند لمحے بعد رائفل بردار سکھ بھی اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے آ موجود ہوا۔ ان دونوں نے مجھے بے دریغ ٹھوکریں ماری اور رائفل کے بٹ رسید کیے، پھر کھینچتے ہوئے برآمدے میں لے گئے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ باز کے حوالے سے اپنی خفت مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 2 افراد کی خونخوار رائفلیں بدستور میری طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ برآمدہ طے کر کے ہم ایک بند کمرے دروازے پر پہنچے۔ سکھ نے تیزی سے یہ آہنی دروازہ کھولا۔ سامنے سیڑھیاں نظر آئیں۔ مجھے سیڑھیوں پر لڑکا دیا گیا۔ میں نیچے ایک یکبستہ فرش پر گرا۔ یہاں روشنی ہو رہی تھی۔ ایک لمحے میں یہ جان گیا کہ یہ کوئی عقوبت خانہ قسم کی جگہ ہے۔ ایک طرف مسجد میں ڈالی جانے والی 2 صفیں بچھی تھیں۔ ان صفوں پر جگہ جگہ تیل اور میل کے دھبے تھے۔ ایک طرف چھت پر لوہے کے آہنی کڑے جھول رہے تھے۔ ایک شکنجہ قسم کی خوفناک شے دیوار کے سہارے کھڑی تھی۔ شکنجے کے پاس ہی بجلی کے تاروں کا گچھا اور پلگ وغیرہ نظر آ رہے تھے۔ یہ غالباً قیدیوں کو جھٹکے دینے کا انتظام تھا۔ میں نے دیکھا کمرے کے ایک گوشے میں صف پر ایک اسمارٹ سا شخص بیٹھا ہے۔ اس کے بال پٹیوں پر سے سفید ہو رہے تھے۔ آنکھیں بادامی اور رنگ صاف تھا۔ وہ پیجامہ قمیض پہنے ہوئے تھا۔ آثار سے لگتا تھا کہ چند روز پہلے اس شخص پر بھی باز چھوڑا گیا ہے اور دیگر قسم کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے ایک ہاتھ اور گردن پر جلنے کے نشانات صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ ایک آنکھ کے گرد بھی گہرا نیلا حلقہ سا تھا۔ میرے پیچھے ہی پیچھے تہخانے میں 5-6 افراد گھس آئے۔ ان میں جلال پیش تھا۔ اس کی زبان سے میرے لیے مسلسل گالیاں ایجاد کر رہی تھی۔ اس کے اشارے پر اندر گھسنے والے ڈشکروں نے مجھے دبوچ لیا اور کھینچ کر دیوار تک لے گئے۔ مجھے لگا کہ وہ میرے ہاتھ کھول کر ان آہنی کڑوں میں ڈالنا چاہتے ہیں جو چھت سے جھول رہے ہیں۔ اگر وہ ایسا کرتے تو مجھے جدوجہد کرنے کا ایک زبردست موقع مل سکتا تھا۔ تہخانے کا دروازہ کھلا تھا اور اس بات کا بھی مجھے یقین تھا کہ یہ لوگ فوری طور پر مجھے گولی کا نشانہ نہیں بنائیں گے۔ وہ مجھے صرف زخمی کر سکتے تھے اور اس مختصر جگہ میں زخمی کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ مجھ پر چلائی ہوئی گولیاں ان کے اپنے کسی ساتھی کو بھی لمبا لٹا سکتی تھیں۔ جب وہ مجھے دیوار کے قریب لائے تو میں پوری طرح چوکس ہو گیا، لیکن جو توقع تھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ میرے ہاتھ کھولنے کے بجائے انہوں نے مجھے ایک کرسی نما صوفے پر دھکیلا اور پھرتی کے ساتھ رسی سے باندھ دیا۔ نائلون کی موٹی رسی نے میرے پیٹ اور سینے کو اس طرح جکڑا کہ میں صوفے سے پیوست ہو کر رہ گیا۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ کرسی نما سنگل صوفہ دیوار سے منسلک تھا اور اس پر بیٹھنے والا کتنا بھی تڑپے پھڑکے صوفے کو الٹا نہیں سکتا تھا۔ صورتحال سنگین تر ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے پکڑنے والے شروع سے اب تک کوئی موقع دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ارجمن تو مجھے یوں گھور رہی تھی جیسے ڈر رہی ہو کہ کہیں میں دھواں بن کے نہ ہو جاؤں۔ میری صورت میں ان لوگوں کو وہ 25 عدد صندوق نظر آ رہے تھے جو اپنے اندر بے حساب و بے شمار دولت سمیٹے ہوئے تھے۔ دولت جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، جس سے دین، ایمان، ذہن، ضمیر، حسن، محبت، عیش و آرام سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، اور جو نہیں خریدا جا سکتا اسے چھینا جا سکتا ہے، اور جو چھینا نہیں جا سکتا اس کی کمی دوسرے ہزارہ طریقوں سے پوری کی جا سکتی ہے۔ اس دولت کی خواہش دیوانگی بن کر ارجمند اور جلال کی آنکھوں میں چمک رہی تھی۔ میرے ساتھ ہونے والی کھینچا تانی میں ارجمند بانوں کا ڈھیلا ڈھالا گاؤن بھی اس کا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ اب وہ سرتاپا ننگی تلوار تھی اور میرے سر پر چمک رہی تھی۔ وہ میرے بالکل قریب چلی آئی۔ اس کے دہکے رخساروں کی حدت میرے چہرے تک پہنچنے لگی۔ اس نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی اور میری آنکھوں کے عین سامنے لہراتے ہوئے بولی، حسنے، میں آخری بار کہہ رہی ہوں تجھ سے، جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے باہر نکال دے، ورنہ اس کے بعد میں تجھے بلراج کے حوالے کر دوں گی، اور تو جانتا نہیں کہ بلراج کون ہے۔ بلراج وہی شخص تھا جس نے کچھ دیر پہلے مجھ پر باز چھوڑا تھا۔ میں نے دیہاتی لہجے میں کہا، بیگم جی، میں نے تو اسی لیے عرض کی تھی کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں ساتھ جاتا تو اب تک ہم ٹرک تک پہنچ چکے ہوتے۔ میرا فقرہ مکمل ہونے سے پہلے ارجمند نے اپنی ٹانگ پوری قوت سے میرے سینے پر ماری اور انگلش میں گالیاں بکنے لگی۔ بالکل کپڑوں سے باہر ہو رہی تھی وہ، اور کپڑے تھے ہی کتنے! پورے لباس پر جتنا کپڑا خرچ ہوا تھا، اس سے عالم چنا کی زخمی انگلی پر پٹی بھی نہیں باندھی جا سکتی تھی۔ غصے کی انتہا کو چھو کر وہ ایک دم بلراج کو آوازیں دینے لگی، اور آوازیں دیتی ہی وہ باہر چلی گئی۔ جلال اور دیگر افراد بھی اس کے پیچھے باہر نکل گئے۔ اب صرف ایک رائفل بردار تہخانے میں تھا، لیکن وہ نہ بھی ہوتا تو میں فوری طور پر کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔
رائفل بردار نے ایسی نظروں سے مجھے دیکھا جیسے کوئی بچہ قربانی کے بکرے کو ذبح ہونے سے پہلے دیکھتا ہے۔ کہنے لگا، لگتا ہے تجھے کسی کی بددعا لگ گئی ہے جو بلراج کے حوالے ہو رہا ہے تو۔ بلراج بندے کو ایسی موت مارتا ہے کہ اس کی آتما بھی مدت تک بوکھلائی پھرتی ہے۔ جانتے ہو کون ہے یہ؟ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ رائفل بردار بولا، 2-2.5 سال پہلے تک یہ پنجاب پولیس میں ASI تھا۔ بڑے سے بڑے مجرم کو سیدھا کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ امرتسر اور چندی گڑھ تک مشہوری تھی اس کی۔ ضلع امرتسر کے بڑے سے بڑے غنڈے اس کے نام سے تھر تھر کانپتے تھے۔ امرتسر کے بڑے سے غنڈے نارنگ کو اس نے مار کر جان سے مار دیا تھا اور اس کی وکیل بہن کو 5 روز تھانے میں رکھ کر اس سے رنگرلیاں منائی تھیں۔ اس واقعے کے بعد وہ پولیس سے تو نکال دیا گیا، لیکن اس کے قدردانوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا، اور اب تم انہی قدردانوں کے شکنجے میں ہو۔ میرا مطلب میڈم صاحبہ سے ہے۔ بلراج میڈم صاحبہ کی پالتو آفت ہے، اور ابھی تھوڑی دیر میں اس آفت کو وہ تم پر چھوڑنے والی ہے۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ دروازے کی جانب سے بھاری قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ رائفل بردار ٹھٹک کر دور ہٹ گیا۔ میں نے دیکھا صف پر بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر شخص کا رنگ بھی ایک دم پھیکا پڑ گیا۔ وہ ابھی تک اپنی جگہ گم سم بیٹھا تھا اور کچھ بولا نہیں تھا۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور بلراج اندر داخل ہوا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں عجیب طرح کی کمینگی اور درندگی بھری ہوئی تھی۔ اس کی صورت دیکھ کر ہی لگتا تھا کہ وہ اعزا رسانی کا کام مجبوری کے تحت نہیں بلکہ شوق کے تحت کرتا ہے۔ وہ پتلون اور جیکٹ پہنے ہوئے تھا، پاؤں میں فوجی طرز کے بوٹ تھے۔ اندر گھس کر اس نے تہخانے کا دروازہ لاک کر دیا اور بڑے اطمینان سے چلتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ اس نے اعزا رسانی کے مختلف آلات پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی، بالکل جیسے کوئی ڈاکٹر یا انجینئر کام شروع کرنے سے پہلے اپنے اوزاروں کا معائنہ کرتا ہے۔ اس کا انداز دیکھ کر میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو چکی تھی۔ دل کے اندر سے ہی کہیں آواز آ رہی تھی کہ میں ایک خطرناک صورتحال کا شکار ہو چکا ہوں۔ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے بہترین موقع وہ تھا جب سنیما ہاؤس میں جلال وغیرہ نے مجھے گھیرا تھا۔ میں بر وقت اپنی گن استعمال کر سکتا تو بچ نکلنے کے امکانات روشن تھے، لیکن پھر میری نگاہوں میں وہ مرد و زن گھوم گئے جو میرے چاروں طرف چیختے چلاتے بھاگ رہے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک دشمن ملک کے اجنبی باشندے تھے، لیکن وہ بے قصور تھے۔ ان میں مسلمان بھی ہوں گے اور معصوم بچے اور عورتیں بھی، اور ایسے لوگ بھی جن کو اس ملک اور یہاں کی سیاست سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ میں ان میں کیسے موت کی سوغات بانٹ دیتا؟ بلراج نے دیوار پر سے ایک چرمی پیٹی اور زنگ آلود ہتھوڑی اتار لی۔ چرمی پیٹی کو تو وہ کوڑے کے طور پر استعمال کر سکتا تھا، لیکن ہتھوڑی کا استعمال میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے یہ دونوں چیزیں میرے قریب فرش پر پھینکی اور مضطرب کر دینے والی نظروں سے میرا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں اپنی جگہ بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ کھینچا تانی اور مار پیٹ کے دوران میرے پاؤں سے گرگابی اتر چکی تھی اور میں اب ننگے پاؤں تھا۔ بلراج نیچے جھکا اور اس نے پیٹی کی مدد سے میرے دونوں پاؤں کس کر صوفے کے پائے سے باندھ دیے۔ یہ عمل اس نے بڑی پھرتی اور چابک دستی سے کیا۔ میرا باقی جسم تو پہلے ہی جکڑا ہوا تھا، اب میرے لیے ہلنا جلنا ناممکن ہو کر رہ گیا۔ اس نے وزنی ہتھوڑی سے ایک ضرب میرے پاؤں کے ننگے انگوٹھے پر لگائی۔ درد کی پوری شدید لہر جسم میں دوڑ کے رہ گئی۔ وہ میرا چہرہ دیکھے بغیر بھاری آواز میں بولا، دیکھ اوئے، جو کچھ میں تیرے ساتھ کرنے لگا ہوں نا، وہ بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا، اسی لیے اچھائی اسی میں ہے کہ جو میڈم صاحبہ پوچھ رہی ہیں بک دے فوراً۔ میں بتا چکا ہوں، کل شام ہم نے وہ ٹرک نہر کے پاس گورا قبرستان کے پچھواڑے کھڑا کیا تھا۔ تم لوگ تصدیق کر سکتے ہو، اگر وہاں ٹرک نہیں ہے تو اس کے ٹائروں کے نشان ضرور موجود ہوں گے۔ جھوٹ بکتے ہو تم، وہاں سرے سے کوئی ٹرک پہنچا ہی نہیں ہے۔ تم لوگ مجھے وہاں لے جانے سے ڈرتے کیوں ہو؟ تمہارے پاس اسلحہ ہے، پالتو غنڈے ہیں، میں کیا بگاڑ لوں گا تمہارا؟ اگر بہت احتیاط کرنا چاہتے ہو تو مجھے باندھ لو اور منہ میں کپڑا ٹھوس کر کسی بند گاڑی میں ڈال لو۔ نہیں میرے ہیرے، تم یہیں پر ہمیں سب کچھ بتاؤ گے، اور اس کام میں زیادہ دیر بھی نہیں لگے گی، مشکل سے آدھے پون گھنٹے کا کام ہے یہ۔ جو بات مجھے معلوم ہی نہیں وہ تم مجھ سے کیسے پوچھ لو گے؟ یہی تو کمال ہے ماں صدقے، اس جگہ کچھ بھی ناممکن نہیں۔ تمہیں جو کچھ معلوم ہے وہ بتاؤ گے، اور جو نہیں معلوم وہ تمہاری آتما بتا دے گی۔ یہاں وہ سب کچھ ہو جاتا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ یہ دیکھ، یہ ایک نمونہ تیرے سامنے بیٹھا ہے، یہ دلیپ سنگھ صاحب ہیں، بڑے سیانے انجینئر ہیں، سڑکیں بناتے ہیں اور پل کھڑے کرتے ہیں، مگر دماغ میں کیڑا ہے، کبھی کبھی خالصتان کے لیے بھی کام کر جاتے ہیں۔ ایک ہفتہ پہلے جب میں انہیں یہاں لایا تھا تو انہوں نے پتلون قمیض پہنی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، دلیپ صاحب کپڑے اتارو۔ فرمانے لگے، مر جاؤں گا لیکن کپڑے نہیں اتاروں گا۔ اب دیکھ لو کتنے بھلے مانس بن گئے۔ بلراج کے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ تھی۔ صف پر بیٹھے شخص سے وہ مخاطب ہو کر بولا،
دلیپ صاحب ذرا مرغا تو بن جائیے۔ سفید کنپٹیوں والا شخص خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر اٹھ کھڑا ہوا اور 1 سیکنڈ میں مرغا بن گیا۔ اب کھڑے ہو جائیے، بلراج نے دوسرا حکم دیا۔ وہ شخص سرخ چہرے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اپنے کپڑے اتاریے، تیسرا حکم ملا۔ وہ شخص بے چارگی کی انتہا کو چھو رہا تھا۔ 1 سیکنڈ کے لیے اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار آئے، لیکن پھر فوراً ہی اس کا ہاتھ اپنی قمیص کی بٹنوں کی طرف بڑھ گیا۔ اچھا رہنے دیجیے، بلراج نے شفاف لہجے میں کہا۔ دلیپ نامی شخص نے بٹن دوبارہ بند کیے اور کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ بلراج کی آنکھوں میں حیوانی چمک نظر آ رہی تھی۔ اس نے داد طلب نظروں سے میری طرف دیکھا۔